बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 173 उर्दू में, और आज के शायर हैं मौलाना हसरत मोहानी, जो 1875 में पैदा हुए और 1951 में 51 में उनका इंतकाल हुआ। ठीक है, तो पहले इनके बारे में हम पढ़ते हैं आपकी किताब में से और फिर रीख्ता से पढ़ेंगे। नाम सैयद फजलुल हसन, वालिद का नाम सैयद अज़हर हसन था। सिलसिला नसब हज़रत इमाम अली मूसा काजिम से मिलता है। मोहान हिंदुस्तान में पैदा हुए, इसी वजह से इनके नाम के साथ क्या आ रहा है, मोहानी। मैट्रिक वहीं से किया, फिर बीए मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से किया। तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इसलिए बागी करार दिए गए और कई बार जेल भी जाना पड़ा। आप हक गो, बेबाक और दरवेश मिजाज इंसान थे। सियासत में हिस्सा लेने के साथ साथ शेर व अदब की खिदमत भी की। आपका इंतकाल लखनऊ में हुआ। हसरत मोहानी जदीद अंदाज़े गज़ल के शायर थे। सिन्फ़े गज़ल के हवाले से उनकी शानदार खिदमत के सबब उन्हें रईसुल मुतग़ज़्ज़िलीन यानी गज़ल के इमाम, गज़ल के बड़े लिखने वाले कहा जाता है। आपने एक रिसाला उर्दू मोअल्ला जारी किया। आपका कलाम कुल्लियाते हसरत के नाम से शाया हो चुका है। निकाते सुखन आपकी मशहूर किताब है। ठीक है, हसरत मोहानी बड़ा नाम है और शायरी के अंदर भी, ख़ास तौर पर गज़ल की शायरी में इन्होंने बहुत बड़ा इनका नाम है। रोकिएगा ज़रा। तो हसरत मोहानी का तारुफ जो रीख्ता पे लिखा है वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। ज़्यादातर इनका जो ज़िंदगी का वक्त गुज़रा है वो सियासी गुज़रा है। सियासत में इन्होंने भरपूर हिस्सा लिया। तो लिखा है कि अगर किसी एक शख्स में एक बुलंद पाया शायर, एक अजीम मकर नाकाम सियासतदान, एक सूफ़ी दरवेश और एक मुजाहिद, एक सहाफ़ी, एक नक़ाद, एक मुहक़्क़िक़ और एक कांग्रेसी, मुस्लिम लीगी, कम्युनिस्ट और जमीयत उलमा की बहुत सी शख्सियतें एक साथ जमा हो सकती हैं, तो उसका नाम सैयद फजलुल हसन हसरत मोहानी होगा। हसरत मोहानी अगर उर्दू गज़ल का एक बड़ा नाम है तो ये वही थे जिन्होंने मुल्क को इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ गोरिल्ला जंग की वकालत की, महात्मा गांधी की को स्वदेशी तहरीक की राह सुझाई, सबसे पहले हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा किया, मुल्क की तक़सीम की मुखालफत की, आइन साज असम्बली और पार्लियामेंट के मेंबर होते हुए घर में सिले बग़ैर इस्त्री के कपड़े पहने, ट्रेन की 3rd क्लास और शहर के अंदर यक्के पर सफ़र किया, छोटे से मकान में क़याम करते हुए घर का सौदा सुल्फ ख़रीदा और पानी भरा। और ये सब तब था जबकि उनका ताल्लुक़ एक जागीरदाराना घराने से था। सियासत को ना वो रास आए, ना सियासत उनको रास आई। इनकी मौत के साथ उनकी सियासी जद्दोजहद महज तारीख़ का हिस्सा बन गई, लेकिन शायरी इनको आज भी पहले की तरह ज़िंदा रखे हुए है। हसरत मोहानी लखनऊ के करीब अनाव के कस्बा मोहान में 1881 में पैदा हुए। वहाँ हमें किताब में क्या दिया हुआ, 1875 सही है, जबकि यहाँ रीख्ता पे क्या लिखा हुआ है, 1881 में पैदा हुए। वालिद अज़हर हुसैन एक जागीरदार थे और फतेहपुर में रहते थे। हसरत का बचपन निनहाल में गुज़रा, नानी के यहाँ। इब्तदाई तालीम घर में हासिल करने के बाद मिडिल स्कूल के इम्तिहान में सारे सूबे में अव्वल आए और वजीफ़े के हक़दार बने। फिर एंट्रेंस का इम्तिहान फतेहपुर से फर्स्ट डिवीज़न में पास किया, जिसके बाद वो अलीगढ़ चले गए, जहाँ उनकी ज़िंदगी अक्सर बदल गई। कहते हैं कि अवध की तहज़ीब के परवरदा हज़रत अली हज़रत अलीगढ़ पहुँचे तो इस शान से कि एक हाथ में पानदान था, जिस्म पर नफीस अंगरखा और पाँव में पुरानी वज़ा के जूते। जाते ही खाला अम्मा का खिताब मिल गया, यानी लोगों ने देख के उनको चिढ़ाने के लिए क्या बोला, खाला अम्मा आ गई। और सज्जाद हैदर ने उन पर एक नज़म मिर्ज़ा फोया लिखी। जल्द ही वो अपनी गैर मामूली सलाहियतों की बिना पर अलीगढ़ के अदबी हल्के में मकबूल हो गए।
انگریز دوست کالج حکام کے لیے بھی مسئلہ بن گئے۔ اس وقت حسرت کے شب و روز یہ تھے کہ دن رات شعر و سخن کی محفلیں گرم رہتیں، یونین ہال میں تقریریں ہوتیں اور سیاسی حالات پر بحثیں کی جاتیں۔ سجاد حیدر یلدرم، مولانا شوکت علی، قاضی تلمذ حسین اور ابو محمد ان کے ساتھیوں میں سے تھے۔ 1902 میں کالج کے جلسے میں حسرت نے اپنی مثنوی سنائی، جسے بہت پسند کیا گیا۔ اس جلسے میں فانی بدایونی، میر مہدی مجروح، امیر اللہ تسلیم جیسی شخصیتیں بھی موجود تھیں۔ اسی زمانے میں حسرت نے کالج میں ایک مشاعرے کا اہتمام کیا جس میں کچھ شعر ایسے پڑھ گئے جن پر فحش ہونے کا الزام لگایا گیا، لیکن ویسے شعروں سے اردو شعراء کے دیوان بھرے پڑے ہیں۔ بات اتنی تھی کہ حسرت کی سرگرمیوں کی وجہ سے کالج کا پرنسپل ان سے جلا بیٹھا تھا اور اسے حسرت کے خلاف کارروائی کا بہانہ مل گیا، انہیں کالج سے نکال دیا گیا۔ البتہ امتحان میں شرکت کی اجازت دی گئی۔ حسرت نے BA پاس کرنے کے بعد اعلیٰ سرکاری ملازمت حاصل کرنے کے بجائے خود کو ملک و قوم کی خدمت اور شاعری کے فروغ کے لیے وقف کر دیا۔ ٹھیک ہے، اسی دوران اور علی گڑھ سے انہوں نے ایک ادبی اور سیاسی رسالہ اردو معلیٰ جاری کیا۔ اسی دوران میں انہوں نے قدیم اردو شعراء کے دیوان تلاش کر کے انہیں ایڈٹ کیا اور شائع کیا اور انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو کر آزادی کی جنگ میں کود پڑے۔ سیاسی طور پر وہ کانگریس کے گرم دل سے تعلق رکھتے تھے اور بال گنگا دہر ان کے قائد تھے۔ وہ موتی لال نہرو اور گوکھلے جیسے نرم دل کے لیڈروں کی نکتہ چینی کرتے تھے۔ 1907 میں کانگریس کے صورت اجلاس میں بال گنگا دھر کانگریس سے الگ ہوئے تو وہ بھی ان کے ساتھ الگ ہو گئے۔ وہ انگریزوں کے خلاف گوریلا جنگ کے حامی تھے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کا انقلاب زندہ باد کا نعرہ دینے والے حسرت ہی تھے۔ اردو معلیٰ میں آزادی پسندوں کے مضامین برابر چھپتے تھے اور دوسرے ممالک میں بھی انگریزوں کی حکمت عملیوں کی پردہ فاش کیا جاتا تھا۔ تو یہ سارا جو سلسلہ تھا ان کے سیاسی جدوجہد تھی، یعنی کیونکہ انگریز قابض تھے اور یہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر کانگریس کی پارٹی میں شامل تھے اور انہوں نے جو ہے وہ جدوجہد کی کہ کسی طریقے سے ہندوستان آزاد ہو جائے۔ حسرت کی شخصیت کا دوسرا اہم پہلو ان کی شاعری ہے۔ حسرت کی شاعری سر تاپا عشق کی شاعری ہے، جو نہ تو جرت کی طرح کبھی تہذیب سے گرتی ہے اور نہ مومن کی طرح ہجر و وصال کے جھولوں میں جھولتی ہے۔ ان کے عشق میں زبردست احتیاط اور رکھ رکھاؤ ہے، جو ایک طرف ان کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا تو دوسری طرف ان کو کامیابی سے بے نیاز بھی کر دیتا ہے، یعنی عشق میں۔ یعنی ان کے عشق کے بنیادی مقصد محبوب کو حاصل کرنا نہیں بلکہ اس سے عشق کیے جانا ہے۔ ان کا عشق سراسر مجازی ہے، جسے وہ عشق حقیقی کے ساتھ خلط ملط نہیں کرتے۔ مجازی کسے کہتے ہیں؟ انسانوں سے عشق کو مجازی کہتے ہیں اور عشق حقیقی اللہ سے عشق کو کہتے ہیں۔ وہ اپنے معشوقوں کی نشاندہی بھی کر دیتے ہیں۔ رانائی میں حصہ ہے جو قبرص کی پری کا کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حسرت کا دوسرا اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو معلیٰ کے ذریعے بہت سے گمنام شاعروں کا تعارف کرایا اور شعری ادب کی تنقید کا ذوق عام ہوا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے عصری شاعری کا رشتہ کلاسیکی ادب سے جوڑا۔ ان کے 3 رسالوں متروکات سخن، معائب سخن اور محاسن سخن میں شعر کی خوبیوں اور خامیوں سے بحث کی گئی ہے۔ حسرت ایک پرگو شاعر تھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے 13 دیوان مرتب کیے، تیری کی کتنے، اور ہر دیوان پر خود دباچہ لکھا۔ ان کے اشعار کی تعداد تقریباً 7000 ہے، جن میں سے زائد از نصف قید و بند میں لکھے گئے۔ آزادی کے بعد وہ پارلیمنٹ کے رکن رہے لیکن ملک کی سیاست سے کبھی مطمئن نہیں رہے۔ ان کا انتقال 1951 میں لکھنؤ میں ہوا اور وہیں دفن کیے گئے۔ تو یہ تھے جناب ان کے۔ اب ہم پڑھتے ہیں ان کے کچھ اشعار منتخب شدہ، ٹھیک ہے، اور دیکھتے ہیں اشعار کے اندر کیا۔ ویسے تو پتہ چل گیا ان کے سارے اشعار ہی عشق مجازی پر ہیں، صحیح ہے، اس کا عشق حقیقی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایک شعر ان کا جو مشہور ہے، جسے آپ بھی سنا ہوگا آپ نے کسی غزل میں، چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، چپکے چپکے
رات دن آنسو بہانا، یاد ہے ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ روکیے گا ذرا، ٹھیک ہے بھائی۔ تو ایک شعر تو پہلا ہم نے آپ کو سنا دیا، چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا، یاد ہے ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ۔ یہ غلام علی ہمارے ہاں جو ہے وہ گلوکار ہیں بڑے اچھے، یوٹیوب پہ جا کے آپ اگر لکھیں گے چپکے چپکے رات دن تو پوری غزل انہوں نے گائی ہے۔ اگلا شعر میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ چوری چوری ہم سے تم آ کر ملے تھے جس جگہ، چوری چوری ہم سے تم آ کر ملے تھے جس جگہ، مدتیں گزریں پر اب تک وہ ٹھکانہ یاد ہے۔ آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن، آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن، آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے۔ آرزو تیری برقرار رہے، آرزو تیری برقرار رہے، دل کا کیا ہے رہا رہا نہ رہا۔ ٹھیک ہے، اور یہ شعر بہت مشہور ہوا ہے۔ وفا تجھ سے اے بے وفا چاہتا ہوں، وفا تجھ سے اے بے وفا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ ایسے بگڑے کہ پھر جفا بھی نہ کی، ایسے بگڑے کہ پھر جفا بھی نہ کی، دشمنی کا بھی حق ادا نہ ہوا۔ کیا بات ہے۔ اقرار ہے کہ دل سے تمہیں چاہتے ہیں ہم، اقرار ہے کہ دل سے تمہیں چاہتے ہیں ہم، کچھ اس گناہ کی بھی سزا ہے تمہارے پاس۔ شعر دراصل ہیں وہی حسرت، شعر دراصل ہیں وہی حسرت، سنتے ہی دل میں جو اتر جائیں۔ تو بہت جو ہے وہ سادہ شعر ہیں اور موضوع ایک ہی ہے، محبوب کے بارے میں لکھ رہے ہیں، اس سے اس کی تعریف ہے یا پھر اپنے عشق کی کیفیات کا اظہار ہے۔ غم آرزو کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں، شعر بہت گہرا ہے۔ غم آرزو کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں، میری ہمتوں کی پستی میرے شوق کی بلندی۔ کیا بات ہے جناب، یعنی شوق تو بہت بلند ہے اور ہمت ہے نہیں، بس اسی بات کا غم ہے کہ شوق بہت ہیں اور ہمت نہیں ہے۔ معلوم سب ہے پوچھتے ہو پھر بھی مت دعا، معلوم سب ہے پوچھتے ہو پھر بھی مت دعا، اب تم سے دل کی بات کہیں کیا زبان سے ہم۔ ٹھیک ہے، جبیں پر سادگی نیچی نگاہیں بات میں نرمی، جبیں پر سادگی یعنی چہرے پہ سادگی ہے، نیچی نگاہیں بات پہ نرمی ہے، مخاطب کون کر سکتا ہے تم کو لفظ قاتل سے، ہو تو تم قاتل لیکن دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے انتہائی معصوم ہو۔ صحیح، یہ میرا عشق بھی خود غرض ہو چلا ہے، میرا عشق بھی خود غرض ہو چلا ہے، تیرے حسن کو بے وفا کہتے کہتے۔
کبھی کی تھی جو اب وفا کیجئے گا، کبھی کی تھی جو اب وفا کیجئے گا، مجھے پوچھ کر آپ کیا کیجئے گا۔ چھپ نہیں سکتی چھپانے سے محبت کی نظر، چھپ نہیں سکتی چھپانے سے محبت کی نظر، پڑ ہی جاتی ہے رخ یار پہ حسرت کی نظر۔ مانوس ہو چلا تھا تسلی سے حال دل، مانوس ہو چلا تھا تسلی سے حال دل، پھر تو نے یاد آ کے بدستور کر دیا۔ کیا بات ہے۔ بدگماں آپ ہیں کیوں آپ سے شکوہ ہے کسے، بدگماں آپ ہیں کیوں آپ سے شکوہ ہے کسے، جو شکایت ہے ہمیں گردش ایام سے ہے۔ شکوہ غم تیرے حضور کیا، شکوہ غم تیرے حضور کیا، ہم نے بے شک بڑا قصور کیا۔ ملتے ہیں اس ادا سے کہ گویا خفا نہیں، ملتے ہیں اس ادا سے کہ گویا خفا نہیں، کیا آپ کی نگاہ سے ہم آشنا نہیں،